अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा था। हवा में गर्मी की नमी घुली हुई थी और दरख्तों की छांव के नीचे सिर्फ चंद परिंदे चहक रहे थे। इन्हीं दरख्तों के बीच एक दुबला पतला नौजवान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता जा रहा था। कंधे पर एक पुराना बोरा लटकाए जिसमें खाली बोतलें, टूटे कप और इस्तेमाल शुदा कैन भरे हुए थे। उसका नाम फराज अहमद था, एक पाकिस्तानी मजदूर जो किस्मत के थपेड़ों ने ईरान ला पटका था। फराज का ताल्लुक फैसलाबाद के एक गरीब मोहल्ले से था। बाप दर्जी था, माँ बेवा हो चुकी थी और एक छोटा भाई स्कूल जाने का ख्वाब देखता था। फराज ने तालीम अधूरी छोड़कर खलीज के मुल्कों में मजदूरी शुरू की थी। दुबई में कुछ साल काम किया, मगर एक हादसे में कंपनी बंद हुई तो उसे वापस आना पड़ा। पाकिस्तान लौटने पर रोजगार ना मिला तो वो ईरान के सरहदी रास्ते से तेहरान पहुंच गया। यहाँ के लोगों का इखलाक अच्छा था, मगर नौकरी किसी को ना मिलती थी। जुबान भी रुकावट थी। उसने अपनी गैरत के मुताबिक जो काम मिला वही कर लिया। कचरा चुनता। उस दिन भी वो सुबह से गलियों में फिर रहा था, हाथ में लोहे की सलाख जिससे डब्बों में छुपे खाली कैन निकालता। हर बोतल उसके लिए रिस्क थी, मगर उसकी आंखों में नाउमीदी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सुकून था, जैसे वो दुनिया की हकीकत समझ चुका हो। उसके लबों पर अक्सर जिक्र होता, अल्लाह जिसका राजिक है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। दोपहर ढलने को थी जब फराज के कदम अचानक रुक गए। पार्क के दूसरे किनारे एक मंजर ने उसकी तवज्जो खींच ली। एक औरत सफ़ेद स्कार्फ में लिपटी जमीन पर बैठी अपने पाँव को थामे करा रही थी। उसके इर्द गिर्द कोई नहीं था। फराज ने बोरा जमीन पर रखा और तेज कदमों से आगे बढ़ा। करीब पहुंचकर देखा तो औरत के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, मगर उसके चेहरे में एक नरमी और वकार था। उसने आहिस्ता से कहा, बीबी इजाज़त दें तो मैं देख लूं, लगता है पैर मुड़ गया है। औरत ने सर उठाया। उसके चेहरे पर दर्द था, मगर आंखों में एतमाद। हाँ, शायद मैं पत्थर पर फिसल गई हूँ। फराज ने अदब से झुककर कहा, मैं थोड़ा दबाऊं तो शायद आराम आ जाए। मैं दुबई में काम करता था, वहाँ मसाज सीखा था। जैनब ने हिचकिचाते हुए इजाज़त दी। फराज ने एहतियात से उसका टखना थामा। उसके हाथ सख्त मगर नरम मिजाजी से भरे हुए थे। चंद लम्हों में जैनब के चेहरे का तनाव कम होने लगा। उसने हैरत से कहा, दर्द जैसे उतर गया हो। फराज ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने शिफा दी बीबी, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। जैनब ने पहली बार गौर से उसके चेहरे को देखा। धूप में जला हुआ रंग, आंखों के नीचे थकन की लकीर, मगर इन आंखों में ऐसा सुकून था जो अमीरों में कम देखने को मिलता है। उसने नरमी से पूछा, तुम कहाँ से हो? पाकिस्तान से, फैसलाबाद। यही मजदूरी की तलाश में आया था। और काम? अब तो यही कचरा चुनता, मगर हलाल रिस्क है अल्हम्दुलिल्लाह। जैनब के दिल में एक अजीब सा एहतराम जाग उठा। वो खुद एक ईरानी मुस्लिम औरत थी, पढ़ी लिखी, तेहरान के एक मशहूर फलाही इदारे बैत नूर की डायरेक्टर, मगर उसके सामने खड़ा ये पाकिस्तानी मजदूर अपनी गुर्बत में भी गिना का एहसास दे रहा था। उसने कहा, तुम्हारा नाम? फराज अहमद बीबी। फराज, मैं जैनब हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। फराज ने आजिज़ी से सर झुकाया। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, इंसान को इंसान की तकलीफ पर हाथ बढ़ाना ही तो असल इबादत है। जैनब के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। तुम्हें पता है, मैं रोज़ ऐसे जुमले अपनी मीटिंग्स में सुनती हूँ, मगर आज पहली बार दिल से महसूस किए हैं। वो चंद लम्हे खामोश बैठे रहे। पार्क में हवा हल्की सी चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे। जैनब ने आहिस्ता से कहा, मेरे दफ्तर की गाड़ी पार्क के दूसरे सिरे पर खड़ी है। अगर तुम चल दो मेरे साथ तो सहारा मिल जाएगा। फराज ने फौरन हाँ में सर हिलाया। जी बीबी, आओ, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान चलने लगे। जैनब लगड़ा कर कदम रखती, फराज थोड़ा आगे बढ़कर हाथ बढ़ा देता। बातों बातों में जैनब को मालूम हुआ कि वो फारसी ज़ुबान भी थोड़ी बहुत समझ लेता है और हमेशा लोगों से इज्जत से पेश आता है। जब वो कार के करीब पहुंचे, जैनब ने रुक कर कहा, फराज,
تمہاری سچائی دل کو چھو گئی ہے۔ اگر کبھی بہتر روزگار چاہو تو میرے دفتر آ جانا۔ میں بیت نور میں ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں رہتی ہوں۔ فراز نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بیوی۔ زینب گاڑی میں بیٹھی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اس نے ایک عام مزدور میں کچھ غیر معمولی دیکھ لیا ہو، انسانیت کی خوشبو۔ جب گاڑی دور نکل گئی، فراز نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں بولا، پروردگار، شاید یہ ملاقات اتفاق نہیں تھی، بلکہ تیری لکھی ہوئی تقدیر کا پہلا صفحہ ہے۔ اور واقعی وہ دن دونوں کی زندگی بدلنے والا تھا، مگر انہیں ابھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ اگلی صبح تہران کی سڑکوں پر ہلکی سی خنکی تھی، ہوا میں بہار کی ابتدائی دنوں کی تازگی گھلی ہوئی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، مگر شہر کے مزدور اپنی روزی کے لیے جاگ چکے تھے۔ انہی میں ایک تھا فراز احمد، چہرے پر وضو کا نور، دل میں ایک نیا حوصلہ۔ گزشتہ شام پارک میں ملی ایرانی خاتون زینب فروغ کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، اگر کبھی بہتر روزگار چاہو تو بیت نور آ جانا۔ اسے لگا جیسے وہ جملہ کسی دعا کا جواب ہو۔ فراز نے اپنے پرانے کپڑے دھوئے، ایک صاف قمیض پہنی اور پارک میں پڑے ایک آئینے کے ٹکڑے میں خود کو دیکھ کر آہستہ بولا، اللہ کریم، آج شاید قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ تہران کے جنوب میں واقع بیت نور ایک فلاحی ادارہ تھا، جہاں بیواؤں، مزدوروں اور یتیم بچوں کے لیے مدد فراہم کی جاتی تھی۔ اس عمارت کے بڑے دروازے پر قرآن کی آیت لکھی تھی، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم جو بھی بھلائی میں خرچ کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فراز نے دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک خاتون نے جھانکا، فارسی میں پوچھا، جی کس سے ملنا ہے؟ فراز نے نرم لہجے میں کہا، بی بی زینب فروغ سے، کل پارک میں ملا تھا، انہوں نے کہا تھا آ جاؤں۔ خاتون نے حیرانی سے اس کا سراپا دیکھا، مٹی آلودہ کپڑے مگر چہرے پر عجیب وقار۔ بی بی مصروف ہیں، مگر انتظار کر لو۔ چند لمحوں بعد زینب خود دروازے پر آ گئیں، اس کے چہرے پر وہی وقار تھا مگر آنکھوں میں حیرت بھی۔ فراز، تم واقعی آ گئے؟ فراز نے شرمندگی سے سر جھکایا، سوچا شاید آپ یاد نہ کریں گی، مگر کوشش کرنے آیا ہوں۔ زینب نے مسکرا کر کہا، یاد کیسے نہ رکھتی، جس نے خلوص دکھایا ہو۔ اندر آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ دفتر کے اندر داخل ہوتے ہی فراز کے قدم جیسے رک گئے۔ صاف فرش، دیواروں پر بچوں کی رنگین پوسٹرز اور ایک کونے میں قرآن مجید کھلا ہوا۔ زینب نے کہا، یہ جگہ میرا خواب ہے اور مجھے تم جیسے لوگ چاہیے جو ایمان اور محنت سے کام کریں۔ فراز نے کہا، میں تعلیم یافتہ نہیں، مگر ہاتھوں سے کام کرتا ہوں، گاڑی چلانا جانتا ہوں، صفائی بھی کر لیتا ہوں۔ زینب نے کاغذ پر کچھ لکھا اور کہا، تو آج سے تم ہمارے ڈرائیور ہو، اور اگر وقت ملا تو بچوں کے لیے مددگار بھی۔ تنخواہ زیادہ نہیں مگر عزت کی ہوگی۔ فراز کے چہرے پر خوشی کی چمک ابھری، وہ زمین پر بیٹھنے لگا، مگر زینب نے روکا، نہیں فراز، یہاں سب برابر ہیں، تم مزدور نہیں ساتھی ہو۔ یہ جملہ اس کے دل میں نقش ہو گیا۔ اگلے دن فراز نے اپنی پہلی ذمہ داری سنبھالی۔ وہ صبح جلدی پہنچا، صحن میں جھاڑو لگایا، پھر گاڑی صاف کی۔ بچوں کے چہرے مسکراہٹ سے دمک اٹھے جب وہ ان کے ساتھ کچن سے کھانا لے کر تقسیم کرنے لگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام علی رضا تھا آ کر اس سے لپٹ گیا، چچا تم ہمارے نئے دوست ہو؟ فراز نے ہنس کر کہا، دوست نہیں بھائی۔ زینب نے دور سے یہ منظر دیکھا، اس کے دل میں عجیب سکون اترا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ آدمی معمولی نہیں۔ دوپہر کو دفتر میں میٹنگ تھی، فلاحی پروجیکٹس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ زینب کے معاون نے آہستہ سے کہا، میڈم یہ نیا ملازم پاکستانی، شاید یہاں کا عادی نہ ہو۔ زینب نے جواب دیا، ہو سکتا ہے، مگر میں انسانیت کی آنکھ سے دیکھتی ہوں، قومیت کی نہیں۔ شام کے وقت جب سارے ملازمین جا چکے تھے، زینب نے دیکھا کہ فراز اب بھی موجود ہے۔ ابھی تک گھر نہیں گئے؟ نہیں بی بی، گاڑی کی صفائی کر رہا تھا۔ کل کہیں جانا ہو تو وقت ضائع نہ ہو۔ زینب نے تھوڑا توقف کیا، پھر پوچھا، فراز تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فراز نے آہستہ جواب دیا، کیونکہ میں غریب ہوں مگر سست نہیں، جو کام کرے اسے اللہ دیکھتا ہے۔ زینب کے چہرے پر وہی سنجیدہ مسکراہٹ لوٹ آئی، تمہارا ایمان تمہارے کام سے جھلکتا ہے۔ لوگ نماز میں جو مانگتے ہیں تم محنت میں مانگتے ہو۔ فراز نے نظریں جھکائیں، محنت بھی تو دعا ہی ہے بی بی۔
اس لمحے زینب نے محسوس کیا کہ وہ اپنے آس پاس کے تمام شور سے کٹ گئی ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ شخص میرے ارادے کے لیے نہیں، میرے ادارے کے لیے نہیں، میری زندگی کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ جب وہ رات کو دفتر بند کر رہی تھی، فراز نے ادب سے کہا، بی بی اجازت ہو تو آپ کی گاڑی گیراج میں کھڑی کر دوں؟ زینب نے سر ہلایا اور چلتے چلتے بولی، فراز کل سے تم میرا ڈرائیور کا کام کرو گے، اور ہاں اپنی جھجک چھوڑ دو، یہاں تم پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ فراز کے چہرے پر سکون اترا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا، یا رب میں نے سوچا نہ تھا کہ کچرے کے ڈھیر سے اٹھ کر کسی نیکی کے مقام تک پہنچوں گا۔ اگلی صبح بیت نور کے دروازے پر ایک نیا دن طلوع ہونے والا تھا، ایک ایسا دن جو زینب فروغ اور فراز احمد دونوں کی تقدیر بدلنے جا رہا تھا۔ تہران کے افق پر سورج دھیرے دھیرے ابھر رہا تھا، بیت نور کے صحن میں صبح کی پہلی روشنی پھیل رہی تھی۔ جب فراز ہاتھ میں جھاڑو لیے خاموشی سے دروازے کے قریب صفائی کر رہا تھا، کبوتر چھت پر بیٹھے اذان فجر کی صدا سن رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی طمانینت تھی۔ کام اس کے لیے بوجھ نہیں تھا، عبادت تھی۔ زینب اس روز دفتر جلدی پہنچی۔ اس نے گیٹ کے پاس کھڑے فراز کو دیکھا جو ہر آنے والے کو سلام کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تھکن تھی نہ غرور، بس ایک خاموش عاجزی۔ زینب نے دل میں سوچا، یہ شخص غریب ضرور ہے مگر دل سے امیر ہے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو بیت نور کے عملے نے حسب معمول مصروفیات شروع کر دی، فائلیں، رپورٹس، میٹنگز، مگر زینب کا دھیان بار بار صحن کی طرف جا رہا تھا، جہاں فراز بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی سادہ تھی مگر عجیب طرح دل کو چھو لینے والی۔ دن گزرتا گیا، دوپہر کے قریب ایک بزرگ خاتون جن کے پاس مدد کی درخواست تھی دفتر میں آئیں، ان کے ساتھ ایک نابینا بیٹی بھی تھی۔ زینب کسی میٹنگ میں تھی تو فراز نے خود آگے بڑھ کر انہیں کرسی دی، پانی پیش کیا اور بولا، بی بی فکر نہ کریں، زینب صاحبہ ضرور آپ کی مدد کریں گی۔ اس کی باتوں میں ایسا یقین تھا جیسے وہ خود امید بن گیا ہو۔ جب زینب نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں سکون اتر آیا۔ فراز تمہیں کسی نے کہا تھا کہ ان سے بات کرو؟ نہیں بی بی، مگر میں نے سوچا کبھی کبھی ایک نرمی کسی کی دعا بن جاتی ہے۔ زینب نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تمہیں شاید احساس نہیں مگر تم بیت نور کی روح بن گئے ہو۔ اس دن زینب نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے اندر کی تھکن جیسے کم ہو گئی ہے۔ برسوں سے وہ سماجی خدمت کر رہی تھی مگر اکثر اسے لگتا تھا کہ لوگ محض شہرت یا تصویر کے لیے نیکی کرتے ہیں، مگر فراز مختلف تھا۔ وہ کسی کی نظروں کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے کام کرتا تھا۔ اگلے چند دنوں میں زینب نے اسے مختلف ذمہ داریاں دینا شروع کر دیں۔ کبھی اسے یتیم خانے کے کاغذات لے جانے ہوتے، کبھی کسی خاندان تک امداد پہنچانی جاتی۔ ہر کام وہ وقت پر بغیر شکایت کے کرتا۔ ایک دن زینب نے پوچھا، فراز تم کبھی تھکتے نہیں؟ فراز نے جواب دیا، جب نیت خدمت کی ہو تو تھکن بھی سکون بن جاتی ہے۔ شام کے وقت جب دفتر کے ملازم جا چکے تھے، زینب کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ باہر صحن میں فراز زمین پر بیٹھ کر ایک چھوٹے بچے کو جوتے کے تسمے باندھنا سکھا رہا تھا۔ زینب کے ہونٹوں پر بے اختیار دعا آئی، یا اللہ، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بنا دعویٰ کے تیری راہ میں جیتے ہیں۔ چند دن بعد بیت نور میں ایک پروگرام تھا، میڈیا کے نمائندے آئے ہوئے تھے۔ زینب نے تقریر کے دوران کہا، نیکی صرف عطیہ نہیں، نیت کا نام ہے۔ آج میں اپنے ادارے میں ایک ایسے انسان کو دیکھتی ہوں جس نے مجھے نیت کا مفہوم سمجھایا۔ سب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا مگر زینب نے مسکرا کر فراز کی سمت اشارہ کیا۔ یہ شخص شاید دولت مند نہ ہو مگر اس کی سچائی نے بیت نور کو نیا نور دیا ہے۔ فراز جھینپ گیا مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بعد میں اس نے زینب سے کہا، بی بی آپ نے میرا ذکر کیوں کیا؟ میں تو معمولی مزدور ہوں۔ زینب نے جواب دیا، نہیں فراز، تم معمولی نہیں، تم نے مجھے یاد دلایا کہ نیکی صرف فائلوں میں نہیں، دلوں میں ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان ایک اندیکھا رشتہ بن گیا۔ زینب اسے اب محض ملازم نہیں سمجھتی تھی بلکہ اپنے کام کی قوت کا حصہ۔ وہ جب دفتر آتی پہلے صحن میں جھانکتی کہ فراز آیا یا نہیں۔ اگر وہ دکھائی دیتا تو دل میں اطمینان اتر آتا۔ کبھی کبھی چائے بنواتے ہوئے کہتی، فراز تمہاری چائے کی خوشبو بہت الگ ہوتی ہے۔
فراز مسکرا کر کہتا، محبت سے بنے ہر کام میں خوشبو آ جاتی ہے بی بی۔ زینب کا دل چاہتا کہ یہ گفتگو ختم نہ ہو۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ کسی ایسے شخص کے قریب ہے جو اسے بنا لفظوں کے سمجھتا ہے۔ ایک دن بارش شروع ہو گئی، بیت نور کی کھڑکیاں بند کر دی گئیں، مگر صحن میں فراز اب بھی یتیم بچوں کو بارش میں ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زینب نے کھڑکی سے دیکھا، وہ خود بھیگ رہا تھا مگر بچوں کو چھتری دے رہا تھا۔ زینب نے دل میں سوچا، یہی تو اصل انسانیت ہے، خود بھیگ کر دوسروں کو بچانا۔ شام تک بارش تھم گئی۔ زینب نے دفتر بند کیا تو دیکھا فراز اب بھی باہر تھا، دروازے کے پاس جوتے سکھا رہا تھا۔ فراز، تم گھر کیوں نہیں گئے؟ سوچا دروازہ خشک کر دوں تاکہ کل آنے والے پھسل نہ جائیں۔ زینب نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے فراز کہ تم میرے ادارے کے لیے نہیں، میری زندگی کے لیے آئے ہو۔ فراز نے نظریں جھکا لیں، میں تو بس وہ دروازہ صاف کر رہا ہوں جس سے نیکی گزرتی ہے بی بی۔ زینب کے لبوں پر خاموش مسکراہٹ آئی اور دل میں پہلی بار ایک نرمی، ایک سکون جو عبادت کی طرح اترتا گیا۔ دن گزرتے گئے اور بیت نور کا ماحول بدلنے لگا۔ جہاں پہلے دیواروں پر خاموشی کا سایہ رہتا تھا، اب بچوں کی ہنسی، مزدوروں کی مسکراہٹ اور فلاح کے چرچے گونجنے لگے تھے۔ زینب فروغ کے ادارے کی شہرت بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس خوشبو کے بیچ کہیں نہ کہیں کچھ تلخی بھی آہستہ آہستہ جنم لے رہی تھی۔ دفتر کے چند ملازمین اب فراز کی محنت کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ایک پاکستانی مزدور آخر اتنا معتبر کیوں؟ ایک تو بار کسی نے زینب سے طنزیہ انداز میں کہا، بی بی، لگتا ہے آپ نے اپنا سب سے قابل ساتھی سڑک سے چن لیا ہے۔ زینب نے محض مسکرا کر جواب دیا، کبھی کبھی سڑکوں پر وہ ہیرے ملتے ہیں جو محلوں میں نہیں ملتے۔ لیکن اس جواب کے بعد باتیں مزید پھیل گئیں۔ کسی نے فیس بک پر بیت نور کے بارے میں طنزیہ پوسٹ لکھی، ایرانی ڈائریکٹر اور پاکستانی ڈرائیور کا نیا جذبہ خدمت۔ زینب نے پہلی بار محسوس کیا کہ معاشرہ نیکی میں بھی شک تلاش کرتا ہے۔ اگلی صبح جب وہ دفتر پہنچی تو اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ فراز نے فوراً محسوس کیا، بی بی، سب خیریت ہے؟ زینب نے نظریں چرائیں، ہاں سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ دن بھر زینب چپ رہی، میٹنگز میں بھی وہ کم بولی، بچوں کے درمیان بھی وہ خاموش مسکراہٹ کے پیچھے کچھ چھپا رہی تھی۔ شام کو جب دفتر خالی ہوا، فراز نے ہمت کر کے پوچھا، بی بی، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو معاف کر دیجئے۔ زینب نے چونک کر دیکھا، نہیں فراز، تم نے کچھ نہیں کیا، بس لوگوں کے الفاظ کبھی کبھی انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ فراز نے دھیرے سے کہا، لوگوں کے الفاظ ہوا کی طرح ہیں بی بی، اگر دل مضبوط ہو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ جملہ زینب کے دل میں گھر کر گیا، مگر وہ جانتی تھی کہ سوسائٹی کی زبان صرف ایمان سے نہیں دبتی۔ اس نے سوچا شاید کچھ دن کا فاصلہ بہتر رہے۔ اگلی صبح جب فراز گاڑی کے پاس کھڑا تھا، زینب آہستہ آہستہ آئی، چہرے پر نرمی تھی مگر لہجہ محتاط۔ فراز، میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ دنوں تک میں خود گاڑی چلاؤں۔ فراز کے ہاتھ فوراً رک گئے، کیا مجھ سے کچھ غلطی ہوئی بی بی؟ زینب نے تیز نظروں سے سڑک کی طرف دیکھا، جیسے خود سے نظریں چھپا رہی ہو۔ نہیں، بس لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں ان کی بدگمانیوں کا بوجھ اٹھانا پڑے۔ فراز نے آہستہ سے کہا، میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے بی بی، اگر فاصلہ بہتر ہے تو میں مان لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دیا، مگر اس مسکراہٹ میں ایک خاموش دکھ چھپا تھا۔ زینب کے دل نے چاہا کہ وہ کچھ کہے مگر لب خاموش رہے۔ اگلے دن فراز بیت نور ضرور آیا، مگر اب وہ صحن تک محدود تھا۔ بچوں کے ساتھ کھیلتا، کام کرتا، مگر گاڑی کے قریب نہیں جاتا۔ جب زینب دفتر سے نکلتی، وہ نظریں جھکا لیتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آس پاس تھے، مگر ایک خاموش دیوار درمیان میں کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد بیت نور میں سالانہ تقریب تھی۔ زینب نے تقریر کی، مگر اس بار اس کی آواز میں وہ گرمی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ فراز پیچھے کھڑا سن رہا تھا، اس کے دل میں عجیب سا خالی پن تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے، وہ آہستہ سے صحن میں آیا اور قرآن کے سامنے بیٹھ کر بولا، یا رب، اگر فاصلہ میری عزت کی حفاظت ہے تو میں راضی ہوں، مگر دل کے اندر جو دعا ہے اسے اپنے فیصلے کے مطابق قبول کر لینا۔ اسی رات زینب گھر پہنچی تو گھر کی خاموشی اسے کاٹنے لگی۔ پہلے جب وہ گھر آتی تھی
تو فراز کا سلام، دروازے کی ہلکی دستک یا چائے کی خوشبو سب مل کر ایک سکون دیتے تھے۔ اب وہ سب غائب تھا۔ اس نے خود سے کہا، میں نے اسے دور رکھا تاکہ دنیا خاموش ہو جائے، مگر میرا دل شور مچا رہا ہے۔ اگلی صبح جب وہ بیت نور پہنچی تو صحن میں دیکھا فراز بچوں کے لیے صبح کا ناشتہ لگا رہا تھا۔ ہر بچے کو مسکرا کر کھانا دے رہا تھا۔ زینب کچھ دیر دروازے پر کھڑی رہی، پھر دل میں سوچا، یہی شخص ہے جس کے ہونے سے یہ جگہ زندہ ہے۔ میں اسے لوگوں کے خوف سے کیوں چھپاؤں؟ اس دن کے بعد زینب نے فیصلہ کر لیا، وہ فاصلہ ختم نہیں کرے گی مگر سچائی سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ شام کے وقت اس نے فراز سے کہا، فراز، کل صبح سے تم پھر سے گاڑی چلاؤ گے۔ لوگوں کے الفاظ بدلتے رہتے ہیں مگر میرا یقین نہیں۔ فراز کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بی بی، میرا کام بس خدمت کرنا ہے، چاہے لوگوں کی باتوں کے سائے کتنے بھی لمبے کیوں نہ ہوں۔ زینب نے جواب میں کہا، اور میں نے سیکھ لیا ہے کہ روشنی وہی ہوتی ہے جو سایوں کے باوجود چمکے۔ اس رات دونوں کے درمیان ان کے دلوں میں ایک نیا سکون اتر آیا، ایسا سکون جو صرف سچائی اور ایمان سے ملتا ہے۔ تہران کی فضا اس رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ آسمان پر بادل چھائے تھے اور ہوا میں ایک نمی سی تھی۔ بیت نور کا دفتر بند ہو چکا تھا، بچے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور سڑکوں پر صرف کبھی کبھار کسی موٹر سائیکل کا شور سنائی دیتا تھا۔ زینب فروغ اس دن دیر تک کام کرتی رہی تھی۔ فائلوں کے ڈھیر اور رپورٹس نے اس کے ذہن کو تھکا دیا تھا، مگر دل کسی انکہے احساس سے بے چین تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 11 بج چکے تھے۔ فراز کو کہوں گی کل دوپہر دفتر دیر سے آئے، بہت کام کر لیا آج اس نے بھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھی اور عمارت کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، ہلکی مگر مسلسل۔ جیسے ہی وہ عمارت کے گیٹ کے قریب پہنچی، اچانک ایک سایہ اس کے سامنے آ گیا۔ بی بی، بیگ دو ورنہ مار دیں گے۔ زینب کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ 2 نقاب پوش آدمی ہاتھوں میں چھریاں لیے کھڑے تھے۔ زینب نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر ایک نے اس کا پرس جھپٹنے سے چھینا۔ اسی لمحے ایک تیز آواز گونجی، ہاتھ پیچھے کرو۔ وہ فراز احمد تھا، پوری طاقت سے دوڑتا ہوا سامنے آیا۔ اس کے کپڑے بارش میں بھیگ چکے تھے مگر آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ بی بی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک حملہ آور نے فراز کو دھکا دیا مگر وہ سنبھل گیا۔ تمہیں نہیں معلوم تم کس عورت پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ اس کی آواز میں ایک عجیب غیرت بھری گرج تھی۔ پہلے حملہ آور نے چاقو لہرایا مگر فراز نے پاس پڑا جھاڑو اٹھایا اور پوری طاقت سے وار روکا۔ چاقو اس کے بازو کو چھو گیا، خون بہنے لگا مگر وہ پیچھے نہ ہٹا۔ بارش کے قطروں کے ساتھ خون زمین پر ملنے لگا اور زینب کی آنکھوں میں خوف کے آنسو تھے۔ فراز نے ایک زوردار دھکا دیا، دونوں حملہ آور زمین پر گرے۔ عوام کے شور، قریبی گھروں کے دروازے کھلنے کی آواز اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ بھاگ نکلے۔ زینب ہانپتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ فراز نے زخمی بازو سے اسے سہارا دیا۔ بی بی، آپ ٹھیک ہیں؟ زینب کی آواز کانپ رہی تھی۔ فراز، تمہیں خون آ رہا ہے؟ یا اللہ! فراز نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں بی بی، بس معمولی زخم ہے۔ اگر خاموش رہتا تو شاید ضمیر زخمی ہو جاتا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے بازو پر باندھی۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی؟ فراز نے نرمی سے کہا۔ بی بی، جان اللہ کی امانت ہے، اگر وہ چاہے تو بچا لیتا ہے اور اگر چاہے تو لے لیتا ہے۔ میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ زینب کا ہاتھ اب بھی لرز رہا تھا جب وہ فراز کو گھر تک لے گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے خود اس کے زخم کو صاف کیا۔ فراز چپ چاپ بیٹھا رہا، نظریں جھکائے۔ زینب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم پاگل ہو فراز، اگر وہ چاقو سینے میں لگ جاتا تو؟ فراز نے دھیرے سے کہا، اگر چاقو لگ بھی جاتا تو کیا ہوا بی بی؟ زندگی تو ویسے بھی دوسروں کے کام آنے کے لیے ہے۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ بارش کی آواز اب کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، جیسے فضا بھی اس لمحے کا گواہ بن گئی ہو۔ زینب نے آہستہ سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے فراز، کچھ دولت کے لالچی، کچھ شہرت کے پیاسے، مگر تم مختلف ہو۔ تمہارے اندر کچھ ہے جو دنیا میں کم رہ گیا ہے۔ فراز نے مسکرا کر کہا، اگر دل سچ بولے تو لفظوں کی ضرورت نہیں رہتی بی بی۔ زینب کی نظریں اس کے چہرے پر رک گئیں۔
اس کے ماتھے پر پسینہ اور بارش کے قطرے ملے ہوئے تھے۔ اس لمحے زینب نے پہلی بار اپنے دل میں ایک نیا جذبہ محسوس کیا، ایک نرم پاکیزہ احساس جو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے دل میں کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کسی کو صرف اس کی نیکی سے چاہنے لگے؟ اگلی صبح زینب نے دفتر میں سب کو فراز کی بہادری کا ذکر نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی نیکی کا اعلان نہیں ہوتا، نیکی کی خوشبو خود پھیلتی ہے، مگر بیت نور کے ماحول میں سب نے تبدیلی محسوس کی۔ اب زینب کے چہرے پر وہ پرانی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک نرم مسکراہٹ تھی، اور فراز کے ہاتھ میں زخم کا نشان اب اس کے کردار کی گواہی بن چکا تھا۔ رات کا وہ لمحہ دونوں کی زندگی بدل گیا۔ زینب اب فراز کو صرف ایک ملازم نہیں بلکہ ایک محافظ، ایک خاموش دعا سمجھنے لگی تھی، اور فراز کے دل میں بھی ایک نئی ذمہ داری جاگ اٹھی، نہ صرف اس ادارے کی حفاظت کی بلکہ اس عورت کے احترام کی جو اس کی زندگی میں روشنی کی طرح داخل ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد زینب اور فراز دونوں کے دلوں میں جیسے کوئی نیا احساس جاگ اٹھا تھا۔ رات کی بارش کے بعد تہران کی فضا میں عجیب سی خنکی تھی، مگر زینب کے دل میں اب گرمی تھی، شکر کی، نرمی کی اور شاید محبت کی۔ وہ صبح دفتر پہنچی تو فضا پہلے جیسی نہیں تھی۔ بیت نور کے عملے نے فراز کو ہیرو کی طرح دیکھا، مگر اس نے سب سے نظریں چرا لیں۔ زینب کے حکم پر کسی کو اس کے زخم کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ نیکی کی نمائش اسے کم کر دیتی ہے، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ فراز حسب معمول دفتر کے صحن میں کام کر رہا تھا۔ اس کے بازو پر پٹی بندی تھی، مگر وہ تھکن کا احساس تک نہیں کرتا۔ زینب کھڑکی کے قریب کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا، یہ شخص کتنی خاموشی سے سب کے لیے جیتا ہے، جیسے خود کو مٹا کر دوسروں کو روشنی دیتا ہو۔ دن گزرتے گئے، فراز اپنی معمول کی ذمہ داریوں میں لگ گیا، مگر زینب کے اندر ایک ہلچل تھی۔ وہ خود کو سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ کیوں ہر وقت اس کی فکر رہتی ہے۔ کبھی سوچتی کیا یہ صرف احترام ہے، پھر دل کہتا نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ ایک دن زینب دفتر سے واپس آئی تو چہرے پر تھکن تھی۔ فراز نے دروازہ کھولا، چپ چاپ گاڑی پارک کی اور ادب سے کہا، بی بی آج بہت دیر ہو گئی، چائے بنا دوں؟ زینب نے مسکرا کر کہا، ہاں بناؤ، مگر اپنے لیے بھی۔ چائے لاتے وقت اس کے ہاتھوں میں کپ ہلکا سا کانپا۔ زینب نے وہ لمحہ محسوس کیا جیسے کسی نے دل کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی ہو۔ دونوں خاموش بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں۔ زینب نے کہا، فراز تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم ہر وقت دوسروں کی فکر میں رہتے ہو، اپنی نہیں۔ فراز نے دھیرے سے کہا، بی بی جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے تو ڈر صرف گناہ کا رہتا ہے، انسانوں کا نہیں۔ زینب نے پہلی بار اس کے لہجے میں وہ سکون محسوس کیا جو دوسروں کی عبادت سے بھی کم نہیں تھا۔ اگلے دن بیت نور میں ایک تقریب تھی۔ یتیم بچوں کے لیے ایک نیا ہال بن کر تیار ہوا تھا۔ زینب اسٹیج پر کھڑی تقریر کر رہی تھی، یہ عمارت اینٹوں سے نہیں خلوص سے بنی ہے۔ سامعین نے تالیاں بجائیں، مگر زینب کی نظر بار بار پیچھے کھڑے فراز پر جا رہی تھی، جو بچوں کو ترتیب سے کھڑا کر رہا تھا مگر خود سب سے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی عاجزی تھی جو شاید زینب کے لیے اب ان سب سے قیمتی چیز بن چکی تھی۔ تقریب کے بعد سب لوگ چلے گئے۔ زینب تھکی ہوئی بینچ پر بیٹھ گئی۔ فراز صفائی میں مصروف تھا۔ جب وہ قریب آیا تو زینب نے کہا، فراز کبھی کبھی تمہاری خاموشی میرے اندر شور مچا دیتی ہے۔ وہ رک گیا، نظریں جھکائیں اور بولا، بی بی خاموشی کبھی شور نہیں مچاتی، وہ صرف دل کی بات سننے دیتی ہے۔ زینب نے مسکرا کر جواب دیا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، میں اپنے دل کی بات اب سن سکتی ہوں، اور وہ تمہارے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ فراز چونک گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ بی بی میں ایک غیر معمولی آدمی ہوں، آپ کے لائق نہیں۔ زینب نے آہستہ کہا، اللہ کے نزدیک لائق وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس صاف دل ہو۔ فضا میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کھڑکی سے آنے والی ہوا نے پردے ہلائے۔ زینب کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر چہرہ پرسکون تھا۔ فراز نے نظریں اٹھا کر کہا، میں آپ کا احترام کرتا ہوں بی بی، مگر اگر کبھی میرے دل میں کوئی جذبہ آ جائے تو وہ بھی احترام ہی کی شکل میں ہوگا۔
زینب نے آنکھیں بند کر لیں جیسے دل نے یہی جواب سننا چاہا ہو۔ اگلے دنوں میں دونوں کے درمیان ایک نیا تعلق جنم لینے لگا۔ نہ وہ کھل کر بات کرتے، نہ کچھ چھپاتے، بس ایک دوسرے کے وجود سے سکون ملتا۔ زینب کے لیے اب دن کا آغاز تب مکمل ہوتا جب وہ صحن میں فراز کو کام کرتے دیکھتی، اور فراز کے لیے اطمینان وہ لمحہ تھا جب زینب کی مسکراہٹ دیکھ لیتا۔ ایک رات زینب بیت نور کے کمرے میں اکیلی بیٹھی فائلوں میں مصروف تھی۔ بجلی چلی گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اس نے گھبرا کر آواز دی، فراز! وہ دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ میں موم بتی لیے۔ بی بی پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا۔ موم بتی کی روشنی میں ان دونوں کے چہرے چمکنے لگے۔ زینب نے دل میں کہا، ہاں تم ہو، اور یہی میرے سکون کی وجہ ہے۔ اس لمحے موم بتی کی ہلکی لو میں ان کے درمیان ایک خاموش عہد قائم ہو گیا۔ عہد خلوص کا، تحفظ کا، اور اس محبت کا جو لفظوں میں نہیں، صرف دل کی دھڑکنوں میں محسوس کی جاتی ہے۔ زندگی اکثر وہ سوال پوچھ لیتی ہے جس کا جواب دل دینا چاہتا ہے مگر زبان نہیں دے پاتی۔ زینب فروغ کے لیے بھی اب ایسا ہی وقت آ گیا تھا۔ فراز احمد کی سچائی اور خلوص نے اس کے دل میں جو روشنی جگائی تھی وہ اب چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، لیکن تہران جیسے بڑے شہر میں جہاں باتیں کانوں سے زیادہ فضاؤں میں سفر کرتی ہیں، وہاں ایک پرانا ایرانی فلاحی ادارے کی ڈائریکٹر اور پاکستانی مزدور کے درمیان بڑھتی قربت لوگوں کی نگاہوں سے کہاں چھپ سکتی تھی۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے زینب نے محسوس کیا کہ بیت نور کے ماحول میں پھر سے وہی پرانی سرگشیاں لوٹ آئی ہیں۔ کسی نے چائے کے وقفے میں کہا، کیا تم نے دیکھا بی بی زینب اب اکثر اس پاکستانی کے ساتھ اکیلی بات کرتی ہیں؟ دوسرے نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں لگتا ہے خدمت کے ساتھ کچھ اور بھی چل رہا ہے۔ زینب کے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑا فراز یہ سب باتیں سن چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے فائلیں پھسل گئیں مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، دل میں طوفان۔ شام کو جب زینب دفتر سے نکلی تو دیکھا فراز گیٹ پر موجود نہیں تھا۔ دل بے چین ہوا، فون ملایا تو آواز آئی، بی بی آج میں نہیں آ سکوں گا، تھوڑا آرام کر رہا ہوں۔ زینب نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں وہ زندگی نہیں جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ فراز سب ٹھیک ہے؟ جی سب خیر ہے، بس سوچ رہا ہوں کہ کہیں میری وجہ سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی۔ زینب چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، فراز جو لوگ روشنی سے جلتے ہیں وہ اندھیروں کے عادی ہوتے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ اگلے دن فراز بیت نور آیا تو چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں دوری۔ زینب نے محسوس کیا کہ وہ جان بوجھ کر رسمی ہو گیا ہے۔ چائے لانے کی بجائے اب وہ کسی اور سے کہتی، مہدی بی بی کے لیے چائے لے جاؤ۔ زینب کا دل ٹوٹتا مگر وہ کچھ کہتی نہیں۔ رات کو جب دفتر خالی ہوا زینب نے فراز کو پکارا، تم مجھ سے نظریں کیوں چراتے ہو؟ فراز نے جھک کر جواب دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی آپ کے لیے بوجھ بن جائے۔ زینب کی آواز بھر آئی، اور تم سمجھتے ہو تمہارے بغیر میرا دل سکون پائے گا؟ تمہیں احساس نہیں کہ تم نے میرے اندر انسانیت جگائی ہے؟ فراز نے دھیرے سے کہا، بی بی میں نے آپ کا احترام کیا ہے اور یہی احترام مجھے آپ سے دور لے جا رہا ہے، کیونکہ دنیا ہماری نیت نہیں دیکھتی، صرف فاصلہ ناپتی ہے۔ یہ الفاظ خنجر کی طرح زینب کے دل میں اتر گئے۔ وہ جانتی تھی کہ فراز سچ کہہ رہا ہے، دنیا ان کے خلوص کو کبھی نہیں قبول کرے گی، لیکن دل کے فیصلے دلیل سے نہیں مانتے۔ اس نے کہا، فراز کبھی کبھی اللہ دو لوگوں کو صرف محبت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے بھی ملاتا ہے۔ شاید یہ وقت ہمارا امتحان ہے۔ فراز نے سر جھکا کر کہا، تو آئیے بی بی ہم یہ امتحان صبر سے دیتے ہیں۔ اگلے دن سے زینب نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ میٹنگز، پروجیکٹس، رپورٹس، سب کچھ پہلے سے زیادہ، لیکن ہر کامیابی اب خالی لگتی تھی۔ وہ دفتر میں مسکراتی مگر دل کے اندر ایک خاموش خلا تھا۔ کبھی رات کو دعا میں ہاتھ اٹھاتی تو دل سے نکلتا، یا اللہ اگر یہ رشتہ مقدر میں نہیں تو دل سے اس کی یاد بھی نکال دے۔ مگر ہر صبح وہی یاد پہلے سلام کرتی۔ ادھر فراز کے اندر بھی جنگ چل رہی تھی۔ وہ دن بھر یتیم خانے کے بچوں کے ساتھ مصروف رہتا مگر جب وہ زینب کے میز کے خالی کپ کو دیکھتا تو دل میں درد اٹھتا۔ یہی وہ چائے تھی جو اس کے ہاتھ سے سکون دیتی تھی، اب ذائقہ کیوں بدل گیا؟ ایک شام بیت نور میں بجلی چلی گئی۔
پورا ادارہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ فراز ہاتھ میں لالٹین لیے صحن میں نکلا تو زینب کو دیکھا۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھی تھی، سر جھکائے۔ بی بی، اندھیرے میں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ زینب نے نگاہ اٹھائی۔ شاید میں روشنی سے تھک گئی ہوں فراز، کبھی کبھی روشنی بھی آنکھوں کو جلا دیتی ہے۔ فراز نے دھیرے سے کہا، نہیں بی بی، روشنی جلانے نہیں، صرف سچ دکھاتی ہے، اور سچ یہ ہے کہ ہم دونوں کے دل ایک ہی روشنی میں جیتے ہیں۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر بھی یہ روشنی ہمیں ساتھ نہیں رہنے دے گی فراز۔ فراز نے نرمی سے جواب دیا، شاید اسی روشنی کا نام صبر ہے بی بی۔ محبت جب آزمائش میں داخل ہو جائے تو عبادت بن جاتی ہے۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان ایک نیا وعدہ چھوڑ گئی، محبت کا نہیں بلکہ برداشت کا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی احساسات کو دل میں رکھیں گے۔ لوگوں کے تانے ان کے کردار کو نہیں چھو سکیں گے، مگر تقدیر کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اگلا امتحان اب صرف جذبات کا نہیں بلکہ زندگی اور موت کا ہونے والا تھا۔ ایک ایسا لمحہ جو ان کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ تہران میں اس دن تیز ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کے باوجود فضا میں گھٹن سی تھی۔ بیت نور کے اندر معمول کے دنوں جیسی مصروفیت تھی۔ بچے کھیل رہے تھے، خواتین سلائی مشینوں پر کام کر رہی تھیں، اور زینب دفتر میں نئی منصوبہ بندی لکھنے میں مصروف تھی۔ فراز احمد حسب معمول صحن میں تھا۔ ہاتھوں میں پلاسٹک کی بالٹیاں تھیں جن میں وہ بچوں کے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ زینب نے کھڑکی سے اسے دیکھا، اس کا چہرہ پرسکون، مگر آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ایک نرمی، ایک دعا چھپی تھی۔ دن ڈھلنے لگا، ہوا اور تیز ہوئی، جیسے کسی آنے والے حادثے کی خبر دے رہی ہو۔ رات کے وقت بیت نور کے کچن میں اچانک شور مچ گیا۔ ایک ملازمہ کی چیخ گونجی، گیس کا سلنڈر لیک ہو گیا ہے۔ پہلے تو سب بھاگے، پھر لمحوں میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آگ کی لپٹیں آسمان کی طرف اٹھیں، شور، دھواں، چیخیں، ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ زینب اپنے دفتر سے بھاگ کر نکلی۔ یا اللہ بچے، اس نے پکارا۔ صحن کی طرف دیکھا تو فضا میں دھواں چھا چکا تھا۔ اسی لمحے فضا میں ایک اور آواز گونجی، بی بی پیچھے ہٹ جائیں، میں اندر جا رہا ہوں۔ وہ فراز احمد تھا۔ بغیر کچھ سوچے، بغیر کسی حفاظتی سامان کے آگ کے اندر گھس گیا۔ زینب نے چیخ کر کہا، فراز نہیں جاؤ، تم مر جاؤ گے، مگر وہ رکا نہیں۔ اندر کا منظر خوفناک تھا۔ آگ دیواروں کو چاٹ رہی تھی، لکڑی کے شیلف جل رہے تھے، اور بچے کونے میں روتے ہوئے کھڑے تھے۔ فراز نے ایک ایک کر کے انہیں اٹھایا، اپنے دامن سے دھواں روکا اور باہر کی طرف بھاگا۔ پہلی بار باہر نکلا تو چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، مگر وہ واپس مڑا۔ زینب کی چیخیں اس کے پیچھے رہ گئیں، فراز بس کرو، باہر آ جاؤ، مگر اس نے آخری سانس تک ہار نہ مانی۔ آخری بچی کو گود میں لے کر جب وہ باہر نکلا تو اس کا ہاتھ جھلس چکا تھا، لباس جل رہا تھا، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ بی بی، سب بچے محفوظ ہیں، یہ کہہ کر وہ زمین پر گر گیا۔ زینب بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ فراز، آنکھیں کھولو، دیکھو تم نے سب کو بچا لیا ہے۔ اس کے چہرے پر آنسو اور راکھ ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ فراز نے نیم بند آنکھوں سے دیکھا اور کہا، بی بی، بیت نور کو آگ سے بچا لیا، اب باقی سب اللہ کے حوالے۔ زینب نے کانپتے ہوئے کہا، نہیں فراز، تم میری دعا ہو، میری زندگی ہو، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ گئیں، لوگ دوڑتے ہوئے آگ بجھانے لگے۔ زینب نے خود اپنے ہاتھوں سے فراز کو کار میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف دوڑی۔ پورا راستہ اس کے لب ہلتے رہے، یا اللہ، میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس یہ ایک جان بچا لے۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز نے گھنٹوں محنت کی۔ زینب باہر بیٹھ کر تسبیح پڑھتی رہی۔ کبھی اس کے دل میں یاد آتا فراز کی مسکراہٹ، کبھی اس کی سادہ باتیں۔ محبت جب آزمائش میں داخل ہو جائے تو عبادت بن جاتی ہے، یہی جملہ دل میں گونجتا رہا۔ آخرکار دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر نے کہا، خطرہ ٹل گیا ہے، مگر وہ بہت زیادہ کمزور ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ زینب کے آنسو رک نہ سکے۔ شکر ہے میرے اللہ، تو نے سن لیا۔ اگلے دن فراز نے آنکھیں کھولیں، اسے سامنے زینب نظر آئی، چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں نور۔ بی بی، میں کہاں ہوں؟ زینب نے مسکرا کر کہا، تم اس دنیا میں ہو، مگر تمہاری قربانی نے سب کو نئی زندگی دے دی ہے۔
فراز نے آہستہ سے کہا، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ زینب نے اس کے ہاتھ کو چھوا، تم نے صرف فرض نہیں، ایمان ادا کیا ہے۔ فراز، تم نے مجھے سکھایا کہ محبت صرف لفظ نہیں، عمل کا نام ہے۔ فراز خاموش رہا۔ وہ اس لمس میں وہ سب سن رہا تھا جو زینب کہہ نہ پائی تھی۔ چند دن بعد بیت نور دوبارہ آباد ہونے لگا۔ لوگوں نے عطیات دیے، بچے لوٹ آئے اور ہر کوئی ایک ہی بات کرتا تھا، ایک پاکستانی مزدور نے ایرانی بچوں کو بچا کر نیا جنم دیا ہے۔ زینب ہر روز ہسپتال جاتی، اس کے پاس بیٹھتی، کبھی تلاوت کرتی، کبھی خاموش رہتی۔ ایک دن اس نے آہستہ سے کہا، فراز، تم نے میرا ادارہ نہیں، میرا ایمان بچایا ہے۔ تم نے دکھا دیا کہ نیکی قوموں سے نہیں، دلوں سے پہچانی جاتی ہے۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، بی بی، میں تو ایک معمولی بندہ ہوں، مگر اگر میری جان سے کسی کی زندگی بچی ہے تو سمجھو میرا سفر کامیاب ہوا۔ زینب نے نظریں نیچی کر لیں۔ نہیں، تمہارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، تم اب میرے ساتھ رہو گے بیت نور کے نئے آغاز میں۔ اور میں اسی لمحے خاموشی میں دونوں کے دلوں نے وہ وعدہ کیا، محبت کا نہیں بلکہ خدمت کا۔ ایسی محبت جو خود کو نہیں دوسروں کو جلاتی ہے تاکہ روشنی بانٹ سکے۔ ہسپتال کے وارڈ میں روشنی مدھم تھی، کھڑکی کے باہر سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ زینب کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے فراز احمد خاموشی سے سو رہا تھا، چہرہ زخموں کے نشانوں سے بھرا ہوا مگر پرسکون۔ ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، مگر کمزوری ابھی باقی ہے۔ زینب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس شخص نے دوسروں کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی، کیا وہ خود کبھی اپنی زندگی کے لیے کچھ مانگے گا؟ دل میں خیال آیا، فراز شاید دنیا کا سب سے بے لوث انسان ہے، اور میں تو اپنی خاموشی میں چھپ کر اسے آزمانے لگی تھی۔ زینب کے آنسو خاموشی سے گرے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار دل کی گہرائی سے کہا، فراز، میں تمہاری احسان مند نہیں، تمہاری شاگرد ہوں۔ تم نے مجھے جینا سکھایا، سادہ، سچا اور خالص۔ چند دن بعد فراز کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ پورا بیت نور عملہ ہسپتال کے باہر کھڑا تھا۔ بچوں نے پھولوں کے ہار پہنا رکھے تھے۔ چچا فراز آ گئے، چھوٹا علی رضا خوشی سے چلایا۔ زینب کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر دل کے اندر ایک فیصلہ پنپ رہا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی ساری زندگی کا رخ بدل دینے والا تھا۔ فراز نے واپسی پر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بیت نور کی ٹوٹی ہوئی عمارت کو دوبارہ سنوارنے میں لگ گیا۔ جسم کمزور تھا مگر ارادہ مضبوط۔ زینب اکثر کہتی، فراز، اب آرام کرو، میں لوگوں سے کام کروا لوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا، بی بی، یہ جگہ میرے ایمان کا حصہ بن گئی ہے، میں کیسے اسے ادھورا چھوڑ سکتا ہوں؟ وقت گزرتا گیا، آگ کے واقعے کو 1 مہینہ بیت گیا۔ فراز دوبارہ مکمل صحت مند ہو چکا تھا۔ بیت نور پہلے سے زیادہ روشن نظر آنے لگا، لیکن دل کے اندر زینب کے ایک بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا پھر باتیں کرے گی، مگر اس بار وہ خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے سب عملے کو بلایا، بچوں، خواتین اور بزرگوں کے سامنے وہ اسٹیج پر کھڑی ہوئی، چہرے پر وقار تھا مگر لہجہ نرم۔ میں آج بیت نور کے سامنے ایک وعدہ کرنے آئی ہوں، ایک ایسا وعدہ جو کسی معاہدے سے نہیں، ایمان سے بندھا ہے۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ زینب نے کہا، یہ ادارہ ایک ایسے شخص کے خلوص سے بچا جس کا تعلق کسی قوم یا زبان سے نہیں، صرف انسانیت سے ہے۔ آج میں اعلان کرتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کی سربراہی اس شخص کے حوالے کر رہی ہوں جس نے ثابت کیا کہ ایمان قوموں سے بڑا ہوتا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ زینب نے آہستہ سے فراز کو آگے بلایا۔ وہ سادہ کپڑوں میں نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ زینب نے اس کے سامنے آ کر کہا، فراز احمد، کیا تم میرے ساتھ بیت نور کے نئے سفر میں رہو گے؟ میری دولت، میرا عہدہ، یہ سب تمہارے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں میں، نہ فلاحی ساتھی کے بطور، نہ کسی اور طریقے سے، بلکہ بطور زندگی کے شریک۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ فراز کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ وہ گھبرا کر بولا، بی بی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایک معمولی آدمی ہوں، نہ حیثیت ہے نہ گھر، اور آپ تہران کی مشہور سماجی رہنما ہیں۔ کتنی بڑی ہیں آپ!
زینب نے جواب دیا، میں بھی انسان ہوں فراز، اور تم نے مجھے انسانیت کا اصل درجہ دکھایا۔ یہ رشتہ دولت سے نہیں، دعا سے بندھا ہے۔ فراز کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بی بی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی میرے جیسے آدمی کو عزت دے گا، لیکن اگر یہ فیصلہ آپ کا ایمان ہے تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ بچوں نے تالیاں بجائیں، عورتوں نے دعائیں دیں، اور بیت نور کے در و دیوار نے جیسے نیا جنم لیا۔ زینب نے اپنی چادر فراز کے ہاتھوں میں دی اور کہا، یہ چادر میری عزت کی نشانی ہے اور تم اس کے محافظ ہو۔ فراز نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے تھاما۔ بی بی، یہ میرا نہیں، ہمارا امتحان ہے۔ اگر ہم سچائی سے چلیں تو دنیا بھی مان جائے گی کہ محبت جب خلوص کے ساتھ ہو تو عبادت بن جاتی ہے۔ اسی لمحے بیت نور کی فضا میں اذان کی آواز گونجی۔ زینب اور فراز نے آنکھیں بند کیں۔ دل کے اندر ایک سکون اترا، ایسا سکون جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو محبت کو خود سے نہیں اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ تہران کی فضا میں اب بیت نور کا نام ایمان اور خدمت کی علامت بن چکا تھا۔ جس ادارے کی بنیاد کبھی ایک عورت کے خواب پر تھی، اب وہ ایک مرد کے خلوص اور قربانی سے نئی زندگی پا چکا تھا۔ زینب فروغ اور فراز احمد اب بیت نور کے دوست تھے۔ دو ستون، ایک تدبیر کا، دوسرا عمل کا۔ دونوں کے درمیان اب کوئی پردہ نہ رہا، نہ حیثیت کی دیوار، نہ قومیت کا فاصلہ، صرف ایک رشتہ باقی رہ گیا، انسانیت۔ شادی کے بعد زینب نے وہی زندگی اختیار کی جو فراز ہمیشہ جیتا آیا تھا، سادگی، خدمت اور خاموش عبادت۔ وہ اپنی قیمتی گاڑیاں بیچ کر ان پیسوں سے بیت نور کی نئی شاخیں کھولنے لگی۔ تہران کے بعد قم، مشہد اور تبریز میں بھی بیت نور کے مراکز قائم ہوئے۔ ان مراکز میں نہ مذہب پوچھا جاتا، نہ قوم، بس یہ دیکھا جاتا کہ کون بھوکا ہے، کون بے سہارا۔ فراز اکثر کہتا، بی بی، ہم لوگوں کو کپڑا، دوا اور تعلیم دے سکتے ہیں، مگر سب سے بڑی عطا محبت ہے۔ جو یہ دے دے وہ امیر ہے۔ زینب ہر بار یہ سن کر مسکرا دیتی، فراز، تم نے میرے دل کو امیر کر دیا ہے۔ ایک دن بیت نور میں ایرانی میڈیا کا ایک نمائندہ آیا۔ اس نے ان دونوں سے انٹرویو میں سوال کیا، آپ دونوں نے یہ سفر کیسے طے کیا؟ ایک پاکستانی مزدور اور ایک ایرانی خاتون، یہ تعلق کیسے بنا؟ فراز نے مسکرا کر کہا، یہ تعلق زمین کا نہیں، آسمان کا ہے۔ ہمیں کسی نے ملایا نہیں، ہمیں کسی نے چن لیا۔ زینب نے جملہ مکمل کیا، اور جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد بیت نور کی کہانی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے ایک وفد نے ان کے مرکز کا دورہ کیا۔ زینب اور فراز نے نمائندوں کو بتایا کہ یہ ادارہ کسی حکومت کا نہیں بلکہ لوگوں کی دعاؤں سے چلتا ہے۔ ایک وفد کی رکن نے حیرت سے کہا، آپ دونوں میں جو سکون ہے وہ کسی دولت میں نہیں دیکھا، اس کا راز کیا ہے؟ زینب نے نرمی سے کہا، راز صرف ایک ہے، خلوص۔ جب نیت صاف ہو تو زندگی خود آسان ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ فراز کے سفید بال بڑھنے لگے۔ وہ اب بھی بچوں کے ساتھ کھیلتا، باغ میں جھاڑو دیتا اور مسجد میں اذان دیتا۔ زینب اکثر اسے دیکھ کر دل ہی دل میں کہتی، یہ وہ شخص ہے جس نے میری دنیا بدل دی اور مجھے خود سے قریب کر دیا۔ ایک رات زینب صحن میں بیٹھی تھی، آسمان صاف تھا، ستارے جھلملاتے تھے، اور فراز ہاتھ میں چراغ لیے آیا۔ بی بی، یاد ہے جب میں پارک میں ملا تھا؟ میں اس وقت کچرا چن رہا تھا، اور آج دیکھو اللہ نے کتنا عطا کیا۔ زینب نے مسکرا کر کہا، ہاں فراز، تم نے کچرے سے نہیں، دلوں سے روشنی نکال لی تھی، اسی لیے یہ جگہ بیت نور بنی۔ انہوں نے ایک ساتھ بچوں کی طرف دیکھا جو کبھی یتیم تھے، اب علم کے زیور سے سجے ہوئے تھے۔ ایک بچہ آگے بڑھا اور بولا، چچا فراز، آپ نے کہا تھا نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، کیا واقعی اللہ سب دیکھتا ہے؟ بچے نے یہ کہا، اور فراز نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بیٹا، نیکی زمین پر ہوئی جاتی ہے مگر اس کا پھل آسمان دیتا ہے۔ سال بیت گئے، زینب اور فراز اب بزرگ ہو چکے تھے۔ ایک صبح جب سورج نے بیت نور کی دیواروں پر سنہری روشنی بکھیرنی شروع کی، فراز باغ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں خالی نہیں جا رہا،
میرے ہاتھوں سے کئی زندگیوں میں روشنی گئی ہے۔ زینب قریب آئی، اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ فراز، اگر دنیا دوبارہ شروع ہو تو کیا تم یہی زندگی دوبارہ چنو گے؟ فراز نے دھیرے سے کہا، ہاں بی بی، اگر تم پھر وہی بنو جو پارک میں زخمی بیٹھی تھی، اور میں پھر وہی فقیر بنوں جو مدد کے لیے بڑھا تھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کاش دنیا سمجھ جائے کہ محبت کسی رنگ، زبان یا دولت سے نہیں جڑتی، یہ صرف نیت سے جنم لیتی ہے۔ اسی لمحے مسجد کے مینار سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ فراز نے نگاہ اٹھا کر کہا، یہ وہ صدا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہم چلے جائیں گے مگر بیت نور کی روشنی کبھی بجھے گی نہیں۔ چند سال بعد، ان دونوں کی وفات کے بعد، بیت نور کے دروازے پر ایک تختی لگائی گئی۔ یہ جگہ ان دو دلوں کے نام جنہوں نے انسانیت کو مذہب بنا لیا، زینب فروغ اور فراز احمد۔ اور آج بھی تہران کے ایک کونے میں جب سورج غروب ہوتا ہے، بیت نور کے صحن میں بچے ہنستے ہیں، چراغ جلتے ہیں اور ہوا کہتی ہے،